This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&G Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Mehman Gujarati Movement. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ آؤ درِ زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ درِ زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے۔ محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر، جیسا ہے نصیرہ کے سائے تو پرانا ہے، جیسا ہے فقیرہ کے منگتا تو پرانا ہے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&G Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing,
Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students' Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Mehman Gujarati Movement. माशाअल्लाह आज एक बार फिर ईमान अफरोज़ और दिल फरेब कलाम के साथ अल्लामा साहब आपने आगाज़ किया हमारी आज की इस अहम तरीन नशिस्त का। रौनक इफ्तार की बहुत बहुत शुक्रिया दिल की गहराइयों से आपका। और नाज़रीन करीम, मेरा रमज़ान करीम और रौनक इफ्तार की आज की शब में, आज की शाम में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज का ये हमारा खुसूसी प्रोग्राम शेर खुदा फातह खैबर हज़रत अली करमल्ला वजह की यौम शहादत के सिलसिले का एक खुसूसी प्रोग्राम है। और आज यकीनी तौर पर मेहमानान ग्रामी भी हमारे साथ, इंतहाई खुशकिस्मती हमारी कि हमारे साथ शहर कराची वतन अजीज़ की वो शख्सियात मौजूद हैं यकीनी तौर पर जिनसे बात करना, जिन्हें सुनना हम यकीनी तौर पर अपना फ़र्ज़ ही नहीं, हमारी वो कोशिशें, हमारे दिलो दिमाग पे इनकी बातें इस हद तक छाई हुई हैं जब भी हम इन्हें सुनते हैं तो यकीन तौर पे आज एक बार फिर हमने मौका दिया आप सबको, हम सब इन तमाम मेहमानों को सुन सकें। और ख़ास तौर पे आज के मेहमानों के तारुफ में सबसे पहले तारुफ करना चाहूँगा और ये मेरी खुशबख्ती है कि आज मैं एक बार फिर इनसे मेरे स्टूडियो के अंदर मुलाकात कर रहा हूँ। साबिक वफाकी वज़ीर हैं और सरपरस्त आला हैं अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के, मुमताज़ समाजी, सियासी और मजहबी शख्सियत। और यकीनी तौर पर आपकी बेहा ख्वाहिश थी कि हम इन्हें अपने प्रोग्राम में दावत दें, तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब साहब। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, क्योंकि रमज़ान का दिन और ये आखिरी लम्हात बड़े स्केजुल और वक्त की कमी हर जगह दरपेश थी जैसा आपको भी है, लेकिन आज आपने कुछ वक्त हमें दिया है, आपका एक बार फिर दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया। हमारी बातें आपके ज़रिए लोगों के घरों तक पहुंच जाती हैं तो शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लामा मुदस्सिरुल क़ादरी साहब हस्ब मामूल हस्ब दस्तूर हमारे साथ हो, यकीनी तौर पर दीनी नुक्ता निगाह से आज इनसे भी बात होने वाली है। और आज एक बार फिर हमारे दरमियान वतन अजीज़ की, शहर कराची की बार के हवाले से बात करें, कानूनी हवाले से बात करें, समाजी खिदमत के हवाले से बात करें या लीगल एडवाइजरी, ऑनरी लीगल एडवाइजरी के हवाले से बात करें तो यकीनी तौर पर एक नाम सर फहरिस्त होकर उभरता है, वो हैं जनाब मोहम्मद नदीम मेमन एडवोकेट साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया। एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और एक तवील तजुर्बा, कमोबेश 3 दहाइयों से ज़्यादा इनका एडवोकेसी का तजुर्बा है। आज इनकी कानूनी मुशावरत की रोशनी में भी कुछ सवालात हम आपसे लेंगे। ना आगाज़ करूँगा हाई साहब आपसे। रमज़ान का बाबरकत महीना 21 रमज़ान मुबारक, हज़रत अली करमल्ला वजह की यौम शहादत। शायद मुझे आपको इस बारे में कुछ टॉपिक देने की या कोई सवाल करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि क्या उन असलाफ, उन सहाबा कराम की हिदायत को हमारे मुआशरे में हम किस तरह से मुनक्किस कर सकते हैं आज के इस ज़माने के हिसाब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। मैं दिल की अथाह गहराइयों से आपके चैनल को हज़रत फातह खैबर असदुल्लाह व असदुर रसूल और बच्चों में सबसे पहले ईमान लेने वाली हस्ती सुभान अल्लाह, हज़रत सैयदना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में गुफ्तगू का मौका अता किया। हम आज बहुत उरूज पर होते अगर हमने इन असलाफ की तालीमात को पकड़ कर रखा होता। अगर अबू बकर के दामन को पकड़ रखा होता तो सदाकत आम होती। सैयदना फारूक आजम की गुलामी पक्की इख्तियार की होती तो अदल इंसाफ हर जगह आसानी से मैसर होता। सुभान अल्लाह। कितना खर्च करें कितना न करें, हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला के दामन को पकड़ रखा होता, उनके कैरेक्टर को अडॉप्ट कर रखा होता तो आज हम हर ज़रूरतमंद की मदद को पहुंच सकते थे। सुभान अल्लाह। और फिर क्या तस्करा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, कि मतलब यह कि बड़े से बड़ा सवाल
بہت چھوٹے جملے میں اس کا جواب دیتے تھے، اور اس پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، کتابیں کہ کتنے مشکل سوالات، کتنے مختصر جوابات. ایک مرتبہ ایک بدنیت سے بندے نے سوچا کہ ان کی نماز آج میں تاخیر کر دوں، اور سوال مسجد میں جا رہے تھے تو سوال یہ کیا کہ کون سے ایسے انسان، جانور وغیرہ ہیں، جاندار لوگ ہیں جی کہ جو انڈے دیتے ہیں اور کون سے بچے دیتے ہیں. اس نے تو اس لیے سے سوال کیا تھا لمبا ہوگا کہ بہت لمبا ہوگا، فہرست گنوائی جائے گی. لیکن سلام ہے فاتح خیبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی پر، سبحان اللہ. یہ فرمایا کہ جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان جسم کے اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. سبحان اللہ. اس سے آپ اندازہ لگائیں. لیکن کیا ہم پوچھیں کہ پاکستان بننے کے 75 سال میں کیا یہ واقعات یونیورسٹی میں، کالج میں یا اسکولوں میں پڑھائے جاتے ہیں؟ نہیں پڑھائے جاتے. بالکل نہیں. ظاہر ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف سے اپنے تعلق کو توڑ دیا ہے. سلام ہے آپ جیسے ٹیلی ویژن والوں کو کہ وہ گھر بیٹھے ہوئے یہ آواز بر محل پہنچا دیتے وقت پر کہ اگر آج 21واں روزہ ہے تو ہمیں کن کن چیزوں کو یاد کرنا ہے. تو اس لیے بہت مبارکباد کا یہ پہلو ہے، اور میں باقی احباب کے لیے بھی گفتگو کا موقع رکھنے کے لیے تھوڑا سا یہ سبب کرتا ہوں کہ جس طرح سائنس ترقی کر رہی ہے، روز نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں، اگر اس دوران حضرت علی کی تعلیمات کو ہم مختلف زبانوں میں ترجمہ کر کے انگریزوں کے علاقے میں بھیجیں، صرف ان کی تعلیمات پر پڑھ کر لوگ اسلام قبول کر لیں گے. وہ جرت، وہ ان کی فصاحت، وہ ان کی علمیت، علی بابوہا، وہ ان کی کمال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اس دروازے کو ہم اب دوسروں کے لیے کھولیں، پہلے خود پڑھیں گے تو دوسروں کے لیے کھولیں گے. بھائی صاحب یہاں ایک سوال اور میرے ذہن میں، بہادری، دلیری، شجاعت، مطلب بمبا رہے علی کرم اللہ وجہہ. تو میں چاہوں گا کچھ ایسے واقعات جو ان کی اس جسے شجاعت، آج کل تو یہ تمغہ شجاعت جو ہے نا وہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں اور آپ جو اس تمغہ شجاعت کا کس طرح سے استعمال کرتے ہیں، لیکن جس شجاعت کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، جو میرا سوال ہے کہ اس شجاعت کے لیے ہم کیوں اب اس لیول کی شجاعت کو ہم حاصل نہیں کر پاتے جو دل سے نکلی ہوئی بات ہوا کرتی تھی. جیسے جیسے ہمارا معاشرہ مادہ پرستی کے اندر ڈوبتا چلا جائے گا نا، تو یہ دلیری، یہ شجاعت، یہ بہادری، یہ حق گوئی، یہ پرانی داستانیں بنتی چلی جائیں گی، اور تمغوں کی حد تک رہ جائے. تمغوں کی حد تک رہیں گی. وہ سجا کر ایک فوٹو صرف کھینچ لیا جائے گا، ورنہ دل کے اندر تو وہ شجاعت، وہ بہادری، وہ دلیری، وہ سخاوت نہیں ہوتا تھا. آپ اندازہ لگائیں، بہادری ان کی بڑی مشہور ہے، لیکن آپ سوچیں کہ ایک دن 2 مرتبہ کا کھانا نہیں کھایا تھا، اور کھانا کھانے کے لیے لگایا گیا اور دروازے پر کسی نے دستک دی. آپ نے کہا کہ دیکھو کون ہے، تو پتہ چلا کہ ایک سائل ہے، بھوکا ہے، کھانا مانگ رہا ہے. تو یہ سبق پڑھایا جائے نا اسکول کالج میں کہ آپ نے فرمایا کہ یہ کھانا اس کو دے دو. یہ نہیں کہا میں نے بھی تو 2 وقت کا کھانا نہیں کھایا نا، آدھا میرے لیے رکھ لو، آدھا دے دو. اور یہ ریزنیبل بات تھی، اس کو بالکل. لیکن آپ ان کی اس کے ساتھ ساتھ بہادری کے ساتھ اللہ توکل پر بھی دیکھے، سخاوت کو بھی دیکھے کہ کھانا دے دیا. تو یہ ان کے اندر بہادری تھی. اور پھر یہ کہ بہادری میں بعض اوقات لوگ انتقام لینے کے جذبے کے ہوتے ہیں. ایک خبیث کو جو گستاخی کر رہا تھا، اس نے آپ سے لڑائی لڑی، دنگل کیا اور گرا دیا اس کو، تو اس نے آپ کے منہ پر، اس کے منہ پر تھوک ہو کہ اس نے بد تہذیبی کی. تو آپ نے اس کو، جو اس کو پوری گرفت میں لے لیا تھا، آپ پکڑ کر کے ہٹ گئے. بولا میں نے تو یہ سوچا تھا کہ میں تھوکوں گا آپ پر تو آپ مجھ سے اور زیادہ انتقام لیں گے. بولا میں تم سے جو پہلے لڑا تھا
وہ اللہ کی خاطر لڑا. اب میرے نفس کا دخل ہو جاتا تو اس لیے میں نے تمہیں چھوڑ دیا. سبحان تو کیا ان کی شان تھی. ہمارے واقعات مزید چلیں گے تو میں عرض کروں گا کہ یہ اب بھی وقت ہے. زیادہ قصور کس کا ہے؟ جو ہماری نصاب بنانے والی ٹیمیں پاکستان کے بنانے سے اب تک نصاب بناتی ہیں وہ ایسے بزرگان دین کا تذکرہ شامل نہیں کرتی. یہی میرا اگلا سوال. کیا آپ سمجھتے ہیں علامہ بھائی صاحب کہ یہ ساری چیزیں ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت ہمارے نصاب سے ہٹائی گئی یا اسے جان بوجھ کے ہٹایا اس طرف کر دیا گیا کہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے اور شاید ہم ایسے واقعات ایسی شخصیات کو اپنا رول ماڈل بنانے سے قاصر رہیں؟ دانستہ کیا گیا ہے, مسلسل کیا جا رہا ہے. ابھی جو لوگوں کو بچوں کو جو کلمہ آتا ہے یا نماز آتی ہے یا روزے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھنے کا شوق ہے, یہ علماء اور مشائخ کی محنت ہے. بے شک. ورنہ اسکول کالج میں تو یہ کچھ نہیں پڑھایا جاتا. اور آہستہ 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 ایسی چیزیں اب کینٹونمنٹ بورڈ کے ہم جائیں نا تو ایمان, تقوی, جہاد, اب باہر کی منصوبہ یہ کہ یہ سب چیزیں یہاں سے ہٹا دی جائیں. یہ باہر ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے ٹینک کا نام خالد, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر خالد کیوں رکھا؟ آپ نے میزائل کا نام غوری کیوں رکھا؟ شہاب الدین غوری رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے. تو یہ ایک عمل مسلسل ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں. لیکن ایک بات اقبال نے پھر بھی حوصلہ دلایا ہے, آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا, آپ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. کیا آج بھی جو ملتے ہیں ایسے لوگ جن کے اندر سخاوت ہے, عاجزی ہے. یہ کیا ہے رمضان میں جہاں دیکھو افطار پارٹی لگی ہوئی ہے, روز راستے میں گاڑی کو روک رہے ہیں, شربت دے رہے ہیں, فروٹ دے رہے ہیں, پکوڑے دے رہے ہیں. یہ تمام چیزیں آج بھی بتا رہی کہ اندر مسلمان کے اندر ہے کیفیت. ذرا نم ہو تو یہ بڑی زرخیز ہے ساقی. بہت خوب. یہ اب کرنا کیا چاہیے بھائی صاحب؟ ہو گیا جو ہو گیا. اب کم از کم گھروں پہ آج لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, گھروں سے ہمیں اپنے بچوں کو کس انداز سے ہمارے ان اسلاف کی تقلید کے لیے تیار کرنا ہوگا؟ دراصل تربیت اور تعلیم سب سے پہلا گھر اور در جو ہے نا ماں اور باپ ہیں. ماں کی گود ہے, باپ کی شفقت ہے. ابھی بھی اس کی طرف توجہ ہو جائے کیونکہ حضور نے فرمایا ہے جو ہم میں سے اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس لیے آج بھی ہر گھر اپنے گھر کو سنبھالے, ہر خاندان کا بڑا اپنے خاندان کو سنبھالے تو یہ جذبہ آج بھی پیدا ہو سکتا ہے, لوگوں کے اندر جذبہ ہو سکتا ہے. کیا بات ہے کہ اتنی چیزوں میں پاکستان کا نام بدنام بار ہے لیکن سخاوت میں اتنا زیادہ کیوں ہے؟ آخر کراچی میں صرف کراچی ہی کے نہیں پاکستان بھر کے اداروں کو چلانے کے لیے اتنی سخاوت جو کی جاتی ہے رمضان میں, یہ ایک ثبوت ہے کہ اندر تو بہت کچھ خزانہ علمی موجود ہے, روحانی عرفانی خزانہ موجود ہے, لیکن اس کی طرف ضرورت ہے کہ حکومت کو توجہ دینے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک جگہ بیٹھ کے توجہ دے رہا ہے اور ڈسٹرکٹس میں, ڈویژنس میں, تحصیلوں میں, صوبوں میں ہر جگہ پھر ایک ساتھ پیغام پہنچ جاتا ہے. اس لیے تو ہمیں کوشش تو پوری بالکل اسی انداز کی کوشش جاری رہے گی اور یہ گفتگو بھی جاری رہے گی. یہ ایمان افروز گفتگو, شجاعت کی سے بھری ہوئی کہانیاں یقینی طور پر آج کا ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. رونق افطار میں وقفے کا وقت ہوا, وقفے کے بعد دوبارہ سے آتے ہیں اور اسی شجاعت بھری گفتگو کا دوبارہ سے آغاز کرتے ہیں. This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&G Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust,
Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Mehman Gujarati Movement. वेलकम बैक नाजरीन, और एक बार फिर खुश आमदेद आज की इस 21 रमज़ान मुबारक की खुसूसी शाम में। और यकीनी तौर पर अल्लामा साहब आगाज़ हो गया है और हाई साहब ने एक बड़ी ही दिलचस्प और ईमान अफरोज़ तमहीद से आगाज़ कर दिया है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आज के मौजू के एतबार से हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू की शख्सियत और यकीनी तौर पर इनके वो कारहाय नुमायाँ, अगर आप भी इसमें थोड़ा सा अपना हिस्सा डालेंगे तो यकीनी तौर पर और यादें ताज़ा हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़िबला हज़रत हाजी हनीफ तैयब साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने इतनी खूबसूरत और इतनी नफीस गुफ्तगू से आगाज़ फरमाया, और चूँकि ये हमारे मोहसिन हैं, हमारे बड़े हैं, तो मैं इनके सामने गोया के सबक सुना रहा हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दामाद रसूल हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस कौल से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ कि हज़रत अली फरमाते हैं कि जब मेरा दिल चाहता है कि मैं अल्लाह से बात करूँ तो मैं कुरान पढ़ता हूँ, बल्कि थोड़ा सा इसको इस अंदाज से मैं सुनाऊँ कि जब मेरा दिल चाहता है कि मैं अल्लाह से बात करूँ तो मैं नमाज अदा करता हूँ, और जब मेरा दिल चाहता है कि मेरा रब मुझसे बात करे तो मैं कलामुल्लाह यानी कुरान मजीद पढ़ता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से आका अलैहिस्सलाम की बेशुमार अहादीस हैं जिनमें आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल और कमालात और आपकी शान और अज़मत और आपसे प्यार करने के हवाले से आपके फ़रामीन मौजूद हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, मैं जिसका मौला अली उनके मौला। इसी तरह जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए तो हुजूर अलैहिस्सलाम जनाब अबू तालिब के घर यानी अपने चचा के घर गए, तशरीफ ले गए, और आका अलैहिस्सलाम से जब जनाब अबू तालिब की मुलाकात हुई आपके चचा से, तो हुजूर ने फरमाया कि आपको बहुत मुबारकबाद। तो उन्होंने कहा कि किस बात की मुबारकबाद? मेरा बेटा तो शायद मुझे लगता है कि आंखों से बीना नहीं है, नाबीना है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे को जिसका नाम है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको गोद में लिया। तो आका अलैहिस्सलाम को जैसे ही हज़रत अली ने गोद में लिया तो हज़रत अली ने आंख खोली, और गोया के दुनिया में आने के बाद जिस शख्सियत को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अनवर थी। इसी तरह बच्चों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा, सबसे पहले इस्लाम लाए, और इसी तरह बड़ों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और ख़वातीन में सबसे पहले जो इस्लाम के फैज़ से और इस्लाम के नूर से फैज़याब हुई वो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। फ़तह खैबर, ग़ज़वा खैबर में आका अलैहिस्सलाम ने रात ही तमाम सहाबाए कराम में ये ऐलान फरमाया कि मैं उस सहाबी को जो ना झंडा दूंगा जिससे अल्लाह और उसका महबूब मोहब्बत करते हैं। जब सहाबाए कराम अलैहिम रिज़वान के दरमियान ये फरमान सुनाया गया तो एक दूसरे में ये बहुत ज्यादा एक ख्वाहिश पैदा हुई कि काश ये फरमान मेरे लिए हो। और जब सुबह हुई तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली कहाँ है? तो चूंकि आशूब चश्म की वजह से हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त फिलहाल उस मजलिस में नहीं थे, तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बुलाओ हजरत अली को। हजरत अली तशरीफ लाए तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब दहन लगाया, थूक मुबारक शरीफ लगाया और उनकी आंखों पे मला, तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो मर्ज दूर हुआ और आका अलैहिस्सलाम ने उनके हाथ में वो झंडा अता फरमाया जिसे फतेह खैबर। और फिर जो खैबर का दरवाजा है ना वो 40 लोग भी बामुश्किल उठा सकते थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो शान और वो ताकत अता फरमाई थी कि आपने एक हाथ से एक शख्सियत ने उस दरवाजे को उठा लिया।
اسی طرح بھی بے شمار کمالات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے احادیث طیبہ میں موجود ہیں کہ فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور فرمایا گیا کہ منافق کے دل میں حضرت علی کی محبت داخل نہیں ہو سکتی اور اہل ایمان حضرت علی کی محبت کے بغیر رہ نہیں سکتا. اس کو اور آسان کیا جائے تو منافق کے دل میں داخل نہیں ہو سکتی محبت، اور ایمان والا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں اس کا دل مزین اور منور ہوا کرتا ہے. کیا بات ہے. اتنی ایمان افروز گفتگو، اور جب شخصیات کا ذکر بھی ہوتا ہے تو یہاں میں تھوڑا سا سوال یقینی طور پہ آج ہمارے ساتھ لیگل پوائنٹ آف ویو لینے کے لیے جن شخصیات کو ہم نے دعوت دی ہے، جناب محمد ندیم میمن ایڈوکیٹ صاحب. ندیم صاحب، جس دین، جس اسلام کی میں اور آپ ہم سب پیروکار ہیں، اور یہاں جس بہادری اور شجاعت کا ذکر ہو رہا ہے، یقینی طور پر انصاف بھی دین اسلام کا ایک اہم ترین جز ہے. اور کل بھی ہم ہمارے ہر پروگرام میں ہم کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی قانونی مشیر کو بلائیں. تو بات دراصل اب جس انداز سے ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ انصاف کے وہ تقاضے جو ہمارے ہاں رائج یا مروج ہیں، یا تو ان پر امپلیمنٹیشن کا طریقہ کار جو ہے وہ شاید صحیح نہیں ہے. مثال کے طور پہ کل بڑی اہم بات کسی جانب سے آئی، نو ڈاؤٹ کہ میں 100% اس سے اتفاق کروں یا نہ کروں، کہ آج کل انصاف لینے کے لیے نہیں، کچھ وجوہات پر انصاف کو نہ دینے کے لیے بھی انصاف کا دروازہ یا عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے کسی کے انصاف کو روکنے کے لیے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے عدالتی نظام ہمارے ان دین کے اقدار سے، ہمارے وہ اخلاق کی جو محنتیں تھیں ان سے دور ہٹتا چلا جا رہا ہے، یا ہم اس پر پراپر امپلیمنٹ نہیں کر رہے؟ الطاف بھائی، میں بڑا مشکور ہوں آپ کا. حاج صاحب موجود ہیں، علامہ صاحب موجود ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ جو آج کے دن کے حوالے سے جو گفتگو کی اور جس حساب سے جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شان بیان کی ہے، تو شجاعت اور ان پہ ختم ہے. ان کے اتنے اسٹرانگ ریلیشن ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ چچا زاد بھائی بھی ہیں، وہ داماد بھی ہیں، وہ حسنین کے جو ہیں وہ والد بھی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر بھی ہیں. تو وہ تمام باتیں اگر دیکھی جائیں تو جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جو دکھائیں، جو پیش کی، آج ہم کا اثر اشیر بھی نہیں کر سکتے. یوں کہہ لیں گے چاروں طرف سے تمام راستے حضرت علی پہ آگے ختم ہوتے ہیں. کیا بات. باقی رہی بات کے انصاف کی، تو اس وقت جو ہمارے مروجہ انصاف ہے وہ پیپر جسٹس ہے. ہم اور آپ جس معاشرے کا حصہ ہیں وہاں پر پیپر جسٹس کی جاتی ہے. جو ہمارے ججز بیٹھے ہیں، جو ہمارا جسٹس سسٹم ہے، وہ صرف پیپر کو دیکھ کے انصاف کرتا ہے. باقی انصاف ختم ہو چکا ہے. یہاں سے قاضی سسٹم ہوا کرتا تھا، وہ بڑے بڑے معاملات جو ہے قاضی کی عدالت میں پیش ہوتے تھے. کئی معاملات، کئی واقعات آپ حضرت علی سے بھی وابستہ ہیں، تو وہ منٹوں میں جو ہے ان کا حل نکال دیا کرتے تھے. اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ سالوں کی سالیں عدالتیں چل رہی ہوں. آج بھی کورٹوں کے اندر جو ہے 1968 کے کیسز بھی پینڈنگ ہوں گے، 70 کے کیسز بھی پینڈنگ ہوں گے، 85 کے کیس بھی پینڈنگ ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جسٹس سسٹم بہت پیچھے ہے. آج اگر تھوڑا سا اگر ہم اپنے جو ہے وہ اسلاف کی رہنمائی حاصل کر لیں، پیروی کر لیں، تو ہمارا جسٹس سسٹم بڑا اچھا ہو جائے گا. اور جس معاشرے کا جسٹس سسٹم اچھا ہو جائے، آٹومیٹیکلی یہاں پر جتنے خرافات ہیں کم ہو جانا شروع ہو جائیں گے. آج ہمارے یہاں پر کراچی کے اندر آپ دیکھیں دوبارہ سے اسٹریٹ کرائم بڑھتا جا رہا ہے. لوگ ڈرتے ہی نہیں ہیں قانون سے. ان کو یہ پتا ہے کہ میں جو ہے وہ آج جو ہے جرم کر لوں گا، کل جو ہے وہ میں باہر آ جاؤں گا. اس لیے کہ پولیس جو ہمارے یہاں جب پولیسنگ سسٹم ہے وہ اچھا نہیں ہے. پولیس جو ہمارے یہاں کیس بناتی ہے وہ الٹریٹ پولیس ہے. ہمارے یہاں جو کیس بنا کے دیتی ہے اس میں اتنے جھول ہوتے ہیں، اتنے جو نقائص ہوتے ہیں کہ وہ آگے کورٹوں میں جب چلتے ہیں تو وہ پروف نہیں ہو پاتے، اور الٹیمیٹلی وہ جو ملزمان ہیں وہ بری ہو جاتے ہیں. ان کو اور زیادہ جو ہے وہ پرووک ہوتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ میں جو ہے وہ آئندہ سے بڑے کام کر لوں گا تو میرا کیا بگڑ جائے گا. تو ہم جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ جسٹس، پیپر جسٹس کر رہے ہیں، انصاف سے بہت دور ہے. ڈیلے ٹیکٹس جو ہے، کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ڈیلے ٹیکٹس جو ہے نا، یہ اب اتنی عام ہو گئی ہے کہ کسی بھی کیس کو پرولونگ کرنا ہو. سم ٹائم تو ایسا بھی ہوا ہے، یہ میں اس ڈیلے ٹیکٹس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں
کہ جس جرم کی سزا ہی 3 سال ہے وہ اس کیس کو ختم ہونے میں 5 سال لگ جاتے ہیں. تو مطلب یہ ڈیلنگ ٹیکٹکس جو ہے, کیا اس کے ذمہ دار وکلاء ہوتے ہیں, کیا ہمارا جوڈیشری سسٹم ہے, ججز ہیں, یا وہ سائل خود ہے؟ مطلب اس میں کیا یہ کمپوزیشن ہوتی ہے سب کی ملا کے, یا اس میں کسی ایک کا زیادہ اثر ہوتا ہے؟ بیسیکلی جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. ٹھیک ہے نا, کہ جسٹس کا بر وقت نہ ہونا ایسا ہے جیسے انصاف نہ ہونا. ہمارے اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ بہت سارے کمپوننٹس ہیں انصاف لینے کے لیے. جسٹس سسٹم, ججز ہونا, وکلاء کا ہونا, 2 پارٹیاں ہیں دونوں کے وکیل کا موجود ہونا, کورٹ کا ہونا, کورٹ کے اسٹاف کا ہونا, آئے دن کی ہڑتالیں ہونا, آئے دن کے دیگر معاملات, آئے دن کے چھٹیاں ہونا. تو یہ وہ سارے مسائل ہیں. جب ایک کیس جب چلتا ہے تو یہ سارے کمپوننٹس, اس طرح ایک گاڑی کے اندر جو ہے بہت سارے کمپوننٹس ہوتے ہیں, جب وہ گاڑی چلتی ہے تو وہ سارے کمپوننٹس ایکوریٹ پوزیشن میں ہوں تو چلتے ہیں. اسی طرح جب ایک تاریخ آتی ہے 15 دن کے بعد, 20 دن کے بعد, 25 دن اور مہینے کے بعد, اور اس وقت بھی اگر یہ کمپوننٹ اس میں سے کوئی ایک کمپوننٹ موجود نہیں ہے, پھر ایڈجورمنٹ, اور اس طرح ایڈجورمنٹ ہوتے ہوتے کئی سال گزر جاتے ہیں. اور آپ والی بات بڑی پیاری سی ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ کیسوں کے اندر 3 سال کی سزا ہے اور کیس جو ہے وہ 5 سال تک چلا آ رہا ہے. جیسے لاسٹ ٹائم جو ایک کیس ہوا تھا جس کے اندر جو ہے وہ ایک ملزم کی اپیل پینڈنگ تھی سپریم کورٹ میں, اور وہ صاحب جو ہیں وہ بری ہو کر نکل گئے اپنی سزا پوری کرنے کے بعد, اس وقت تک بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اپیل پینڈنگ تھی. تو یہ سارے مسائل ہیں, یہ لیپس ہیں, اور حکومت کی سطح پر جب تک اس لیپس کو ختم نہیں کیا جائے گا یہ لیپس جو ہے رہیں گے, اور جب تک یہ لیپس رہیں گے تو یہ سارے معاملات جو اس وقت جو ہم مشکلات کے دوچار ہیں جس مشکلات میں, تو یہ سارے مشکلات کے معاملات بھی ہمارے ساتھ اسی طرح چلتے رہیں گے. صاحب میں اس سوال کو تھوڑا سا آپ کی طرف اس طرح سے لے کے آؤں گے. عدل و انصاف بنیاد ہوا کرتی ہے کسی بھی معاشرے کی, اور اسلامی معاشرہ تو یقینی طور پر عدل و انصاف کے بنا پروان چل نہیں سکتا. ہماری یہ انتہائی پہلی شرطوں میں, شرائط میں, اولین شرائط میں سے ایک شرائط ہے. ایسا آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو دین اسلام اور عدل و انصاف, اور یقینی طور پر اگر حضرت علی کا ذکر بھی اس میں شامل ہو جائے, اور دوسرا پاکستان میں عدل و انصاف. ابھی بھائی گفتگو جو کر رہے تھے تو افسوس ہو رہا تھا کہ ایسے فیصلے بھی اخباروں میں بھی آ جاتا ہے کہ جب اس کا فیصلہ اس سے پہلے وہ بیچارہ مر چکا تھا. تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور میں تو چونکہ 70 سے لے کر اب تک کی جو حکومتوں کی تشکیل وغیرہ ہوئی ہے اس کو قریب سے دیکھتا ہوں, تو ڈیورنگ گورننس جنرلی حکومتیں اس پر بیٹھتی نہیں ہیں کہ انصاف کو سہل الحصول اور جلدی ایکسپیڈیشس اس کی ڈسپوزل کا کوئی طریقہ نکالنے پر ڈسکشن ہو. تو اس لیے ظاہر ہے کہ بہت دکھ کی بات ہے. اور اب لوگوں نے کورٹ کی میں بات عرض کر رہا ہوں, سارے بڑوں سے معذرت کرتے, میں لا گریجویٹ ہوں, اس شرط کے ساتھ لا گریجویشن کی تھی کہ ایک دن بھی کورٹ نہیں جاؤں گا. کیوں نہیں جاؤں گا کورٹ میں کیس لڑنے؟ میں نے کہا جو میرے سامنے بیٹھا ہوگا اور میں اس کو کہوں گا مائی لارڈ, میں اس کے حالات سے واقف ہو کر مائی لارڈ کہنے کی ہمت ہی نہیں رکھتا, تو میں نے کبھی ایک دن بھی پریکٹس نہیں کی. ہاں, جسٹ فار دا سیک آف نالج تو ظاہر ہے کہ لا کی کتابوں میں بہت زیادہ ہے, اور اس میں جو پرانے نظائر کے جو کیسز ہوتے ہیں اس کو اسٹڈی کرنے سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. لیکن اب یہ تو ہے نا کہ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا. اپنے حصے کی ایک شمع جلاتے جاتے جو ہو گیا تو ہو گیا, لیکن کیسے اس کو تھوڑا سا جلدی بہتر طریقے سے ایکسپیرائٹ کیا جائے, اس پر چند لوگ, چند وکلا کی تنظیمیں کام شروع کریں. اٹ مے ٹیک ٹائم, لیکن اس کا کوئی رزلٹ نکل آئے گا, کیونکہ ہماری تو بنیادی تعلیم بھی لا کے معاملے میں ٹھیک نہیں ہے. جب لا پڑھایا جائے فاروق اعظم کو نہ پڑھایا جائے. سبحان اللہ. آپ فاروق اعظم کا قانون برطانیہ میں پڑھایا جا رہا ہے. جب لا پڑھایا جائے اور سرکار حضرت علی رضی اللہ عنہ فیصلے نہ پڑھائے جائیں, کیا بات ہے. جب لا پڑھایا جائے اور امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد اور امام یوسف کو نہ پڑھایا جائے تو کیسے ہوگا؟
ہمیں لا میں تو اس کے برعکس الٹی بات پڑھائی جاتی ہے. میں نے 1975 میں اندازاً لا کیا تھا تو اردو لا کالج سے کیا تھا, تو پڑھایا یہ گیا, خاص توجہ آپ کی چاہتا ہوں, کہ بینک لا آف ایکویٹی واز انوینٹڈ بائی یونائٹڈ کنگڈم اباؤٹ 150 ایئرز اگو. تو اس وقت اور اس کو ملا لیا جائے تو سمجھو کہ 200 سال کے قریب پہلے. اب یہ بات جب پڑھ کر میں نے مفتی جسٹس مفتی سید شجاعت علی قادری صاحب سے اچھی محبت کا واسطہ تھا, ان کو بتایا کہ یہ پڑھایا گیا آج. بولے سایہ قانون امام اعظم کی کتب میں 1200 سال پہلے سے موجود ہے. اس لیے جو کچھ چل رہا ہے نا وہ چلتا رہا تو نتائج اچھے نہیں ہوں گے. نتائج اچھا کرنے کے لیے جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے اس کو بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور زیادہ ہمارے عام سامعین ناظرین کو اپیل کر جائے. میری بات اس لیے عرض کرتا ہوں کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص عشرہ مبشرہ صحابی میں سے, ہارٹ کا پرابلم تھا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے بتایا کچھ یہاں درد محسوس ہو رہا. ان کا 7 مدینہ شریف کی اجوا کھجوریں لے لو, اس کا گودا اتارو, 20 کا صفوف بنا لو, دونوں کو مکس کر کے کھا لو تو یہ درد انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. کیا میں پوچھتا ہوں, میں تو خود ڈو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی سینڈیکیٹ کا ممبر ہوں. کسی ڈو یونیورسٹی کے علاوہ کسی ہیلتھ یونیورسٹی میں یہ حدیث پڑھائی جاتی ہے؟ نہیں پڑھائی جاتی. اور اسی میں بات اور زیادہ ہمارے سامعین کے دماغ میں اپیل کر جائے, آج کل ہیپیٹائٹس A, B, C, D 5 قسمیں آ گئی ہیں, لیکن کہیں کسی کالج میں یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ ہمارا اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس گھر میں کھجور کا استعمال تواتر سے ہوگا اس گھر میں یرقان کی بیماری نہیں ہوگی. ہیپیٹائٹس آف اینی کائنڈ اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتی اگر کھجور کا متواتر استعمال ہو. اپنے بچپن میں کوئی ناشتہ بغیر کھجور کے ہم نہیں کرتے تھے, اور اب 11 مہینے کھجور کا داخلہ گھر میں بند صرف رمضان میں آ سکتی ہے. تو اس لیے ہمارے یہاں ڈراسٹک چینجز کرانی ہیں, اور وہ چینجز لینے کے لیے حکومتوں کو تھوڑا سا قرآن کے مطابق راسخون فی العلم, جن کو اللہ نے علم دیا ہے ان کی طرف رغبت کرو, جاؤ ان سے پوچھو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر ہم ذکر کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وقفے لیے کہا جا رہا ہے, میں چاہوں گا اس گفتگو کو بالکل یہیں سے آغاز کریں گے. اور جس خوبصورت بات پر حاجی صاحب کی اس بات کو میں نے روکا ہے کہ کھجور کا ذکر کیا حاجی صاحب نے, کیوں ہمیں رمضان میں آغاز میں اپنے افطار میں کھجور کے لیے کہا گیا؟ کچھ تو ہوگا اس کے اندر. یہ ہے ہمارے انبیاء کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں, کہ اگر ہم اس کی تھوڑی سی اور تحقیق پہ جائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی شفا ہے ان تمام چیزوں کے اندر, ان تمام اعمال کے اندر جو آپ کی ذہنی, جسمانی اور آپ کی روحانی تقویت کے لیے بے انتہا ضروری ہیں. بڑے خوبصورت موڑ پر ہماری آج کی گفتگو ہے, اور یقینی طور پر ہم اس کو اسی انداز میں جاری رکھیں گے, لیکن وقفہ بہت ضروری ہے. تو رونق افطار میں ایک چھوٹا سا وقفہ لے کے دوبارہ سے حاضر ہوتے ہیں. This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&J Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One Word Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Maiman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahriya Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Maiman Gujarati Movement.
ویلکم بیک اور ایک بار پھر خوش آمدید ہماری آج کی اس رونق افطار کی خصوصی نشست میں. اور یقینی طور پر میں نہیں چاہوں گا کہ میں مزید اس میں اپنے آپ کو شامل رکھوں. گفتگو وہیں سے شروع کا. صاحب آپ ذکر کر رہے تھے کہ کس طرح سے دین اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی کسی شاید ہدایت کے مطابق آپ بات کر رہے تھے. میں عرض کر رہا تھا کہ دراصل محبت اور پیار سے یہ صحابہ اور اہل بیت اطہار ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے, اور آج کل ان کی مخالفت کے نام پر دنیا داری چمکائی جا رہی ہے. بالکل ایسا ہی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بندہ آیا, عرض کرنے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہ آپ ابو بکر و عمر کے زمانے بڑی پیار محبت کی فضا ہوتی تھی, سکون سے دنیا کا نظام چلتا تھا, اور آج کل ذرا فسادات زیادہ ہو رہے ہیں, تو قربان جائیے ان کی عظمت پر. فرماتے ہیں ان کا مشیر میں تھا اور میرے مشیر تم جیسے لوگ ہیں. یہ محبت. حضرت علی کا فرمان ہے کہ کس جیسے ابھی داخل ہونے نہ ہونے کے بارے میں مولانا مدثر القادری صاحب بات کر رہے تھے, ایمان داخل ہوا نہیں ہوا. حضرت علی فرمایا کہ ایک قلب میں میری محبت اور صحابہ کی نفرت جمع نہیں ہو سکتی. کیا بات. مومن کا قلب ہے تو مجھ سے بھی محبت ہوگی اور اہل بیت اطہار کے افراد سے بھی اور تمام صحابہ کرام سے بھی. ہمیں تو چاہیے کہ ہم دکھائیں کہ ان ہمارے آئمہ اہل بیت اطہار کے جو 12 آئمہ ہیں ان میں سے کتنے لوگوں نے صحابہ کے نام رکھے ہوئے تھے اپنے بیٹوں کے, اور بیٹیوں کے صحابیات میں سے نام رکھے ہوئے تھے. یعنی عائشہ بھی نام تھا, ابو بکر بھی نام تھا, اس نسل کے اندر بھی. تو ایک محبت کا دور تھا, وہ محبت کا دور کتابوں کے اندر موجود ہے. اس محبت کے دور کو عام کرنے کی ضرورت ہے, اور تمام صحابہ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں, وہ عمر میں بڑے تھے, خدمات بہت طویل عرصے کی تھی. جب لشکر کامیاب ہو کر آیا تو جو رقم حضرت عبداللہ ابن عمر کو دی گئی محبت سے, اتنی رقم امام حسین کو بھی دی گئی, امام حسن کو بھی دی گئی. تو بیٹے نے آ کر والد سے تنہائی میں کہا کہ میں تو بہت لمبے عرصے سے خدمت کر رہا ہوں, یہ ابھی تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اب بڑھ رہے ہیں, تو اس لیے ان کو بھی اتنی رقم, مجھے بھی اتنی رقم. تو آپ قربان جائیے ان کی اہل بیت کے اطہار کی محبت کو دیکھیے کہ پہلے حضرت حسین جیسے ماں باپ تو لے آؤ. یہ محبت تھی. اس محبت کو بہت زیادہ اب پروان چڑھانے کی ضرورت ہے. اور وکیل صاحب جب بات کر رہے تھے ندیم بھائی, تو مجھے اس وقت یہ یاد آیا تھا واقعہ کہ مولانا شاہ تراول ہمارے اس کراچی کے بہت بڑے خطبہ میں سے تھے, آئمہ میں سے تھے, ماشاءاللہ بہت عظیم انسان تھے. تو وہ جلسے میں ایک مرتبہ واقعہ سناتے ہوئے کہا کہ ایک بندہ رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا, اور تھوڑے دن بعد دیکھا تو چھوٹ کے آ گیا تھا. بولا کیوں پکڑے گئے تھے؟ بولا رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا تھا. بولا چھوٹے کیسے؟ میں رشوت دے کے چھوٹ گیا. تو اس لیے اس معاشرے کے نظام کو اگر شہداء کی قربانیوں سے جو پاکستان بنانے کے لاکھوں شہداء نے قربانی دی, ہم کو کوئی محبت ہے تو ہم پھر آج اسلام کی طرف یہ لے آئیں, ٹھنڈے دل سے سوچیں. یہ اللہ نے رمضان میں پاکستان دیا, جمعۃ الوداع کو دیا, 27ویں شب کو دیا, اور دیا قرآن و سنت کے نظام کے نفاذ کے لیے. تو اس لیے اگر اس طرح ہم آ جائیں تو ہمارے ملک کے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں. آخر میں پھر یہ کہوں گا عوام میں جذبہ ہے, ورنہ ہم المصطفیٰ نہیں چلا سکتے تھے. ڈائلسس فری ہے, تھیلیسیمیا میں بلڈ ٹرانسفیوژن فری ہے, ہونٹ کا جو تعلق کرتے بچے کا آپریشن فری ہے. غریب آدمی موتیا کی سرجری نہیں کرا سکتا, آ جائے مفت میں کرا لے. یتیم بچے ہیں دے دیجیے ہمیں, ان کو پڑھانا لکھانا, بہت اچھی ٹریننگ تربیت دینا, سب ہم فری میں کریں گے. آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے. لیکن کیوں نہیں چاہیے؟ اس لیے نہیں چاہیے کہ دینے والے لوگوں کا جذبہ ماشاءاللہ سلامت رکھے, اس میں اللہ برکت دے. وہ دینے کو تیار ہیں, ان کو صرف ایک بھروسہ چاہیے کہ لینے والا دیانتداری سے پیسہ خرچ کرے گا.
وہ یقین ہو جائے تو المصطفیٰ کے کسی کام میں کوئی ہمیں دشواری نہیں. میں نے جب بھی آپ سے لاسٹ پروگرام کیا ہوگا اس کے بعد 1 ایکڑ زمین ہمیں بورے والا شہر کے اندر جو کم از کم 8-10 کروڑ روپے کے بھی یتیم خانہ اسکول وغیرہ بنانے کے لیے ملی. ہمیں 12 ایکڑ زمین مورو میں سٹنگ اس وقت MLA ہے ذوالفقار علی بیہن، انہوں نے خود المصطفیٰ آ کر، میرا تعلق ان کے نانا سے تھا، بولے میں نانا جان کی محبت میں ملنے آیا ہوں، میں سٹنگ MLA ہوں اور یہ آپ کو 4 ایکڑ دیتا ہوں. میں نے کہا 4 ایکڑ بس بہت ہے. جب میں وہاں لینے کے لیے زمین گیا تو انہوں نے 12 ایکڑ دے دی. مطلب دینے کے لیے تو موجود ہیں لوگ. ایک جگہ ہم نے ہزارہ میں کیمپ لگایا تو 3 دن میں 5,500 مریض آئے. کراچی کا ایک بلڈر وہاں کا رہنے والا نیف گور ہے، اس نے کہا صاحب تو اتنے لوگ یہاں پریشان ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. تو آپ اجازت دیتے کہ اپنی زمین پر المصطفیٰ کے نام سے ہاسپٹل بنانے کا یہاں کلوزنگ سیریمنی میں اعلان کر دوں؟ میں نے کہا اعلان کر دیں. اعلان بھی ہو گیا. اب 5 منزلہ بلڈنگ اسے بنا دی. اسی کی زمین ہے، ہزار یونیورسٹی کے بالکل سامنے ہے. ایک بندے نے امریکہ میں انگلینڈ میں رہتے ہوئے اوگی میں ہاسپٹل بنایا. انہوں نے کہا میرے سے تو چل نہیں رہا ہے، میں آتا ہوں کراچی آپ سے ملتا ہوں، آپ مہربانی کریں اور اس کو آپ چلائیں. اسے ہمیں دے دیا. تو دینے والے بہت ہیں، صرف ہمیں اپنے آپ کو پروف کرنا. یعنی کہ جس شہر کی میں اور آپ بات کر رہے ہیں، شاید کئی مقامات پر میں اور آپ دست و گریباں نظر آتے ہیں آن گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں تو، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو زمین سے کے نیچے رہ کے کام کرنے والے لوگ ہیں. ان کو پردہ سیمی پہ آنے کا شوق نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ جذبہ بے انتہا ہے، بے انتہا ہے. صرف آن ٹریک یا چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے آپ کو اور پروف کرنے کی ضرورت ہے. تو شاید ہم 1 قدم بڑھائیں گے تو شاید ہمیں دینے والے 3 قدم آگے آ سکتے ہیں. علامہ صاحب، دینے کی بات ہو رہی ہے اور دین ہمیں دینے کی طرف راغب کرتا ہے لینے کے مقابلے میں، اور رمضان مبارک تو دینے کا ہی مہینہ ہے. کیا کہیں گے اس بات کے آخری نوٹس کی طرف ہم جا رہے ہیں؟ دیکھیں، صدقہ جو ہے نا وہ بلاؤں کو ڈالتا ہے، یہ حضور نے فرمایا. اسی کے ساتھ رمضان المبارک کی اگر بات کی جائے تو ایک کا رب تعالی 70 عطا فرماتا ہے، لاکھ کا 70 لاکھ اور کروڑ کا 70 کروڑ. تو اللہ کی راہ میں دیتے جائیے. اور یہ تو صرف ان لوگوں کے لیے ہے، یہ صرف یہ فضیلت کو اگر ہم اس میں اگر اخلاص ہو، للہیت ہو اور مزید اچھی نیتیں بھی شامل ہو جائیں تو پھر رب تعالی ثواب میں دگنا اجر اور ثواب اور برکت عطا فرماتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. دنیاوی کیلکولیٹر اس بات پر دلیل دیتا ہے کہ اگر آپ کسی رقم سے کوئی چیز مائنس کریں تو وہ مائنس ہوگی، لیکن رب تعالیٰ کا قانون ہمیں بتاتا ہے، بارہا فرماتا ہے کہ اللہ میری راہ میں دو تو صحیح. تمہارا کیلکولیٹر، تمہارا کمپیوٹر بتاتا ہے کہ یہ چیز مائنس ہو رہی ہے، لیکن میں تم کو برکت دوں گا، میں تمہیں اتنی برکت دوں گا کہ پھر تمہیں محتاجی ختم ہو جائے گی. یہ اللہ کی راہ میں تو ہمیں دل کھول کر اور ان لوگوں کو دینا چاہیے جو واقعی کام کر رہے ہیں. اور واقعی حدیث میں صحیح فرمایا کہ دینے والے لوگ ہیں، آپ پروف کروا دیں اور اچھے انداز سے حسن نیت کے ساتھ دل کھول کر اللہ کے بندوں کی ہیلپ کرنے والے بن جائیں، اللہ کی مدد آتی ہے. ندیم صاحب، ایز اے سماجی رہنما، نو ڈاؤٹ آپ کا ایک اور تعارف بھی ہے کہ آپ سماجی خدمات میں بھی ہمیشہ پیش رہے ہیں. کیا کہتے ہیں اس آخری نوٹ پر کہ جب تک ہم دینے والے بنیں گے اور اپنے آپ کو پروف کرتے رہیں گے تو شاید اللہ تعالیٰ ہماری کس انداز سے، کس غیب سے مدد کرتا ہے، اور آپ کا تو آنکھوں دیکھا حال ہے یہ سب کچھ، کیسے بیان کریں گے اپنے الفاظ؟ سر، میں آپ کی اس بات سے 100% اگری ہوں، اور میں اس بات کو اس طرح کہوں گا کہ ہمیشہ جو چیز بانٹو گے وہ بڑھے گی. محبتیں بانٹو گے، محبتیں بڑھیں گی. نفرتیں بانٹو گے، نفرتیں بڑھیں گی. تو اس وقت جو ہے بہت شدید ضرورت ہے اس قوم کے اندر کہ محبتیں بانٹی جائیں. جتنی محبتیں ہم انشاءاللہ بانٹتے چلے جائیں گے تو ہماری نسلیں جو ہے اس کا ثمر حاصل کریں گی. اور یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے جس میں علامہ صاحب نے فرمایا کہ 1 کا 70، تو یہ کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا، نیکیوں کو کاؤنٹ کرتے کرتے انفینٹی آ جائے گی، لیکن جو ہے اللہ پاک ثواب دیتے دیتے نہیں تھکیں گے. تو یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مہینے کو فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم زکوٰۃ جو ہم پہ واجب ہے وہ ہم لازمی طور پر ادا کریں. 2.5% تو ایک کیلکولیٹر
अमाउंट है, लेकिन जितना अल्लाह की राह में हम बांटेंगे उससे कई गुना अल्लाह ताला हमें देता रहेगा। तो दोस्तों से गुजारिश ये है कि मोहब्बतों को प्रचार करें। मोहब्बतों का महीना है, ये इस्तकामत का महीना है। जितनी ज़्यादा मोहब्बतें बांटेंगे इंशाअल्लाह इस कौम का लिए अच्छा हो जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम साहब आपका। और इसलिए खूबसूरत नोट के साथ कि हम जितना ज़्यादा देंगे, देने से कम नहीं होता। शायद कैलकुलेटर पे तो कम होता है कि वो माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस होता है और कई गुना ज़्यादा प्लस होता है। तो इस खूबसूरत बातों के बाद हमारे स्टूडियो में आने से एक बंदे की इस वक्त कमी महसूस हो रही है, जी और मुझे उसकी याद आई है अमीन पटनी साहब की। मैं दुआ करता हूँ आखिर में कि अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद फरमाए आमीन और घर वालों को अच्छा मुस्तकबिल अता फरमाए, सब बच्चों को सब्र अता फरमाए, आमीन और या इलाहुल आमीन ऐसी हादसाती मौत से सबको महफूज फरमाए। आमीन आमीन सुमा आमीन। और यकीन तौर पर अमीन पटनी हमारे मेमन न्यूज़ HD के एक इंतहाई अहम तरीन रुकन थे, हमारे सुतून थे, जो गुज़िश्ता साल हमसे रुखसत हुए। अल्लाह पाक उन्हें अपने जवाल रहमत में जगह अता फरमाए। यही हमने इस दुआ के साथ आज का इख्तिताम करते हैं। भाई साहब आपका बेहद शुक्रिया, आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाया और खुसूसी वक्त दिया। अल्लामा साहब आपका बेहद शुक्रिया, नदीम साहब आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ रौनक इफ्तार की आज की ये शाम, खूबसूरत शाम, शुजाअत भरी शाम, हज़रत अली करमल्ला वजह की यौम शहादत की खुसूसी शाम इख्तिताम को पहुंची है। हमें इजाज़त दीजिएगा, कल नए मेहमानों के साथ और नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान। This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&J Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Mehman Gujarati Movement.